पेश है गुड मॉर्निंग J&K। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन हुंद वथ वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर तह ताम वातान हर दह हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे। तो आज दि प्रोग्रामुक बे अख नौ शुमार हेत अस मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर। आज छ अजीम तो मोतबर रेतच यानी मुहर्रम रेतच नयम तारीख। यह अजीम शहादत ब्रोह सो अख दह यम सात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पनिस खमस अंदर बिहित अति तिमन पे अख निंद्र जोल हिश। तो ख्वाबस मन कोरुख दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमोहक ए हुसैन जलवा तक मे निश। यम सात बेदार सपद तो पन बेन जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम तिमन वनुक कि ख्वाब वनुक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाबस अंदर आमत तिमो वोन कि जलवा तक मे निश। जनाब ज़ैनब सठही परेशान सपदान। नाज़रीन मोहतरम, यम तिम ज नौजवान हजरत हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन लॉकचारसी मंज जनतच बशारत आई दिन। तो यह आव वन कि यम हसा पगह जनतस मंज नौजवानन हिंद सरदार। तो यम सात यिस बशारत मीज तेल क्या जरूरत इस्लाम च सरबुलंदी खातर खड़ा गछुन। तेल क्या जरूरत अकि करित पूरा खानदान कुर्बान करन। यह इसलिए कि पूरा उम्मतस यह पैगाम दिन, यह सारनी दिन हवित कि लॉकचारसी मंज क्या आय जनतच बशारत दिन। तो इस्लाम च सरबुलंदी खातर हक खातर आवाज तुलन कचा जरूरी, जुल्म खातर आवाज तुलन कचा जरूरी। बज़ाहिर सब्र वनान, मगर सब्र सह क्या गो सह हो यकीनन अहल बैतन। तो नाज़रीन मोहतरम, यम सारी असबाक यम सात अमुक दरस अस मिलान तो अकि पूरा खानदान शहीद सपदान। बिलाखिर यम जन जालिम यजीद सह त मरान, मगर अहल बैत आज त जिंद रोजान। प्रोग्रामस मज करो अस मुहर्रम के हवाले, अजकि दुह की अहमियत के हवाले जरूर कथ बुथ, मगर अमे अलाव अस पे क्या जिम्मेदारी आयद। इत जन तुम जानान तह ताम वातान मौसम तो ट्रैफिक के हवाले जरूरी मालूमात। तमे अलाव प्रोग्रामस मज बे क्या सेगमेंट सह सोरे क्या प्रोग्रामस मज। तो अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फी मेज़बानी हासिल। बह रोज तुहज मेज़बान इकरा आखुन तो प्रोग्राम शरीक मेज़बान ताबिश भट्ट। वालेकुम सलाम इकरा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। हम बताइएगा क्या हाल हैं आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, मुहर्रमुल हराम का महीना और आज इसी महीने की 9 तारीख, एक दिन कबल उस दिन से जिस दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया तारीख़ इस्लाम में जिसे वाकई में भूल कर भी बुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा वाक़या जिसके बारे में अफसोस, जिसके बारे में गम सिर्फ अहले इस्लाम ही नहीं बल्कि हर वो शख्स करता है जो सीने में दिल रखता है, और हर वो शख्स करता है जो हक़ को मांगता है और हक़ की तलकीन करता है। जी हाँ, शहादत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वाक़या करबला।
ایک ایسی عظیم شخصیت کی شہادت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں کے بہت قریب تھی، بلکہ صرف امام حسین ہی نہیں، جیسا کہ اقرا نے فرمایا، بلکہ دونوں نواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا حسن اور سیدنا حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور محبت کی انتہا یہ تھی کہ اپنے نواسوں کو اپنی گود میں رکھنے کے بجائے اپنے شان مبارک پہ رکھا کرتے تھے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے خدا نخواستہ بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ بہرحال آج بھی پروگرام کے ہمارا جو موضوع ہے وہ شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ہی ہوگی۔ اس تک آپ کی مہمان، اس کے لیے آپ کی ملاقات مہمان سے بھی کرائیں گے، لیکن جیسا کہ اقرا نے فرمایا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں پروگرام کے آغاز میں آپ تک پہنچانے کے حوالے، وہ ہے موسم اور شاہراہوں کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم ابرآلود رہے گا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بلکہ جب ہم اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے تو ہلکی سی بارش تو سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دوں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہی حصوں میں بارشیں ہو رہی تھی، ڈل گیٹ کا پورا علاقہ خشک تھا، لال چوک کا پورا علاقہ ڈاؤن ٹاؤن اور حول سے میں نے سنا وہاں سے شدید بارشیں ہو رہی تھی صبح۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، بالکل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمارے یہاں کی شاہراہوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی، اور مال بردار گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی۔ سری نگر سونمرگ گمری روڈ اور مغل روڈ پر سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دستیاب ہے، اور ناظرین آپ اس بات سے بالکل اور بخوبی واقف ہے کہ ان دنوں ہماری گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں، واقعہ کربلا کے حوالے سے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ایک نوحہ سے کریں گے۔ آج اس ایک نوحہ انتخاب کورمت یم زن تہ واتناون اظہرا عبداللہ، ولو وچھو تو بوزو یہ نو تم پتہ کرناو تہذ ملاقات أزکِس مہمانس ست۔ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ گزارن ونی دیوان سے نفدان تا قیامت روز ہے بایو ودان، کیا مسافر بائی چھاوتی پیٹ مران تا قیامت روز ہے بایو ودان، عرش کے گوشوار وتی پہ سوہاگ سروندے سردار نیزس کھور بائی ون تم گرائی ماں سی لگان تا قیامت روز ہے بایو ودان، ظالمو یہ میں ساتھ کر
قبر مز شیر خدا درائی میں تل فاطمہ زہرا ودان تا قیامت روز ہے بایو ودان ایسی ہی زندہ کہاں مزارت ساوی تریش ہتی اک تریش داما چوی وقت آخر بای آسوک میں وچھان تا قیامت روز ہے بایو ودان چانی مرگن بائے چھم چٹ موجگر ونیب ژھانڈت کتھ بیابانس اندر ونیب ژھانڈت کتھ بیابانس اندر چھائے ڈیشیت برات چھم چانی گژھان تا قیامت روز ہے بایو ودان مر گزارن ونی دیوان ودان تا قیامت روز ہے بایو ودان تا قیامت روز ہے بایو ودان. جی استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ دوردرشن کی کشر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج بھی ہمارا موضوع جو گفتگو کا موضوع ہوگا وہ واقعہ کربلا ہوگا اور شہادت امام حسین علیہ السلام ہوگا. اور اس کے لیے آج آپ کی ملاقات کس مہمان شخصیت سے کرائیں گے وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ تجارتی وقفہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. خاندر ووت کلس پہ مے ون تو ون تہ گئی نا تیاری گژھِ سٲرٕے پانے. تھی نہ سمجھانی سون جائیداد کت انو یپر ہال مارکک تفریقہ. سٲنۍ کوٗر یی پراونہٕ صرف تہٕ صرف اعجاز جویلرس نش أنمٕتِس سۄن تہٕ جاداد سۭتۍ یُس کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن ماہرینن ہٕنٛز شوٗب چھُ بڑاوان. اعجاز جویلرس، جی آر شاپنگ سینٹر، قٲدۍ کدل، نالیمار روڈ، سری نگر. جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. حسین سچائی کی بہت بڑی مثال، حسین
صبر کی بہت بڑی مثال اور حسین شہادت کی بہت بڑی مثال. آج واقعہ کربلا، تاریخ کربلا کے مختلف گوشوں کے حوالے سے بات کریں گے. اور ناظرین محترم، مختلف موضوعات کے تحت آج کے پروگرام میں تفصیلاً بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب، جو وقتاً فوقتاً ہمارے اس پروگرام میں تشریف آور ہوتے ہیں. اور جب بھی دین اسلام کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں تو مختلف موضوعات کے تحت روشنی ڈالتے ہیں. آج بھی ہم محرم کے حوالے سے بات کریں گے تفصیلاً انہی سے. آپ کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلا اور بنیادی سوال، جی، جو کہ محرم کا عظیم اور معتبر جو مہینہ ہے، ہم سب واقعہ کربلا سے اس کو جانتے ہیں کیونکہ اس کی شہرت واقعہ کربلا سے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام میں محرم کی ایک امپورٹنس رہی ہے. اس حوالے سے تفصیلاً فرمائیں. الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلہا اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. بہت خوب آپ نے پوچھا. اسلامی کیلنڈر کا جہاں تک تعلق ہے جی، تو ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. جی، یہ بات بھی عیاں ہو جائے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شمسی کیلنڈر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یا دنیا کے اندر تاریخ کو یاد رکھنے کے جو ذرائع ہیں، جو کیلنڈر ہیں، بکرمی کیلنڈر ہے، سب ہمارے ہیں اور سب کے ہم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کے تحت شرعی احکامات کے لیے جس کیلنڈر کو پسند فرمایا ہے وہ چاند کا کیلنڈر ہے. اس کا مدار چاند پر ہوتا ہے. جی، اگر ہم روزہ رکھیں تو چاند کے اعتبار سے رکھیں گے. حج کے دنوں کا ہمیں تعین کرنا ہو تو چاند کے حساب سے کیا جائے. عید منائیں گے تو چاند کے حساب سے. بچے کے لیے جو مدت رضاعت ہے، دودھ دینے کا پیریڈ جو 2 سال یا کتنا شریعت نے مقرر کیا ہے، چاند کے حساب سے اس کا نصاب دیکھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے کسی کا شوہر وفات پا جائے، اس کو عدت کے دن گزارنے ہوں تو چاند کے حساب سے. غرض شرعی جتنے بھی احکامات ہیں اس کا مدار چاند پر رکھا گیا ہے. اس لیے یہ بات ضمناً میں عرض کرتا چلوں کہ ہم پر یہ لازم بنتا ہے کہ ہم اپنے کیلنڈر کو یاد رکھیں. روزمرہ کی اپنی جو ڈے ٹو ڈے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم اس کا استعمال کریں. وگرنہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی قوم میں ساری قوم من جملہ ان تاریخ کو، اپنی تاریخ کو بھول جائے تو سب گنہگار ہو جائے گی، اور کچھ کے یاد رکھنے سے یہ کفایہ کے درجے میں ادا ہو جائے گا. نمبر 2، یہ کیلنڈر محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہو کر ذی الحج کے مہینے پر ختم ہوتا ہے. اور یہ مہینوں کا شمار کوئی آج کی بات یا کوئی 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے. اچھا، قرآن کے اندر آیت ہے ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. سورہ برات کے اندر یا سورہ توبہ جس کا دوسرا نام ہے، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار 12 ہے، یعنی ان کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. اور یہ کب سے ہے؟ جب سے حضرت کی ولادت ہوئی؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب سے آسمان اور زمین کی میں نے تخلیق کی تب سے میرے نزدیک مہینوں کا شمار 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 روز اول سے نہایت ہی احترام والے، اور ان 4 میں 3 پے در پہ آتے ہیں: ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، اور پھر ماہ رجب کا مہینہ. ان 4 کا احترام. رمضان مبارک کو احترام ملا نزول قرآن کی وجہ سے، اور قرآن نازل ہوا رسول رحمت پر صلی اللہ علیہ وسلم. 571 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی اور اس کے 40 سال بعد آپ اندازہ لگائیں. لیکن جو ان 4 مہینوں کا احترام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جب سے آسمان و زمین کی یا ہم کہیں کائنات کی تخلیق ہوئی تب سے یہ چلا آ رہا ہے. اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے. اس میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا ان 4 مہینوں کا نہایت احترام تھا. لیکن لالچ کے مارے کبھی کبھار کیا ہوا کرتا تھا مکہ کے اندر، جب ان کے روسا کو اور سرداروں کو لگتا کہ ہمارا باری آ گئی ہے ہماری، لیکن اب چونکہ یہ مہینے ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس سال محرم پہلے آ گیا ہے،
یعنی اپنی اس بدلے اپنے کو نفس کے حساب سے، اپنے لالچ کے حساب سے کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کی تردید اللہ نے فرمائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پورے سال بھر گھومتے رہیں گے، اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ پوری دنیا کے جو میرے بندے ہیں وہ ہر طریقے کے، ہر مزاج کے مطابق، ہر موسم کے مطابق شریعت کے تمام احکامات پر جب عمل پیرا ہوں تو کسی پر یہ سارے کے لیے یکساں ہوں۔ بالکل مثال رمضان کی مہینے کو لے لیں آپ، اگر جون میں ہو سپوز، تو گرم علاقے والے تو ہمیشہ کے لیے گرمی ہی میں وہ روزے رکھنے پر مجبور ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے سال گھومتا رہتا ہے۔ آج جو محرم کے فضیلت ہیں اور جو اس میں محنت کریں گے، مجاہدے کریں گے، ثواب کمائیں گے، اگلے سال دوسرے علاقے والوں کو بھی اتنا ہی بوجھ ہوگا جو آج دوسرے علاقوں پر ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر لکھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں کوئی بھی کی جانے والی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ اگر کوئی کمر باندھ دے اور ہمت کر لے، ڈٹ جائے ان 4 مہینوں میں استقامت پہ مستقیم ہو جائے، تو بقیہ 8 مہینوں میں اس کے لیے صراط المستقیم پر چلنا آسان ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو ان 4 مہینوں میں نافرمانی کرے، وہ نافرمانی بھی اللہ کو زیادہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ احترام والے مہینے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اللہ کی حکمت یہ کہ اس مہینے کے اندر تاریخ کے عظیم واقعات پیش آئے، محرم الحرام کے اندر، اور ان عظیم واقعات میں تاریخ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد 600 سال کی اس مدت میں کوئی نبی نہیں آئے، پھر ہمارے نبی دنیا میں مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی تاریخ کے عظیم واقعہ پیش آئے ہیں، وہ محرم الحرام کے مہینے میں بالخصوص 10ویں تاریخ کو پیش آئے، چاہے آدم کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہو، چاہے نوح علیہ السلام کے دوران میں جو ان کے دور میں طوفان آیا، پھر وہ کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی کنارے لگی، جودی نام کے پہاڑ پر چڑھی، اس واقعہ کا حوالہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کا واقعہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دکھانے کا واقعہ ہو، جتنے واقعات ہیں یہ اس عاشورے کے دن پر پیش آئے ہیں۔ اگرچہ ان پر کلام کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تاریخی بات ہے، تاریخی بات پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح روایت کے مطابق ایک واقعہ تو ہوا ہی ہوا اس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون اور اس کے ظلم سے اسی دن نجات ملی، یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے یہود کو دیکھا، وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، بالکل، تو آپ نے دریافت فرمایا آپ کیوں اتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے؟ کیونکہ رمضان سے قبل اسلام میں مسلمانوں پر اس دن کا روزہ فرض تھا، بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی وہ کینسل ہو گئی، لیکن ثواب اب بھی باقی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دریافت فرمایا تو وہ یہود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے نبی کو اس دن، ہماری قوم کو، ہمارے نبی کو فرعون کے اس ظلم سے جو قرآن نے جا بجا یاد کیا ہے اس واقعے کو، نجات ملی ہے، اور ہم تو آپ علیہ السلام نے عجیب جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کو مانتے ہیں لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر ایک صحابی آ گئے اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے ان کی رائے پسند فرمائی، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے چونکہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، بالکل، لیکن رائے اگر چھوٹی بھی معقول دے تو اس کو پسند کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو آپ نے رائے پسند فرما کر کہا اگر آئندہ میں زندہ رہا تو اس دن کے روزے کے ساتھ ایک دن اور ملا لوں گا، یا اس دن سے قبل یا 9 تاریخ ہو یا اس دن کے بعد، اور اللہ کی رحمت سے یہ امید کی جاتی ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا تو اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، ایک دن کے برابر، 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، کیونکہ اس قسم کی جتنی احادیث ہیں، واقعات ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کئی اعمال ایسے ہیں جن پر چھوٹے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، ان سے ہمیشہ چھوٹے گناہ مراد لیے جاتے ہیں، بڑے جب تک توبہ انسان صدق کے دل سے سچی نہ کرے معاف نہیں ہوں گے، اور حقوق العباد جب تک بندوں کے حق ان تک نہ پہنچائے جائے معاف نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کی حکمت یہ کہ یہی دن اللہ نے انتخاب کیا واقع کربلا کے لیے، اور شہادت حسین سے اس دن کی فضیلت دوبالا ہو گئی، اور رہتی دنیا تک یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اس دن کو جہاں یاد کیا جاتا ہے وہ حضرت حسین کی اس عظیم شہادت سے ہی یاد کیا جاتا ہے، جس شہادت کو سن کر، سنا کر یا یاد کر کر ہر مسلمان کی آنکھ نم ہوتی ہے،
ہر دل پہ ایک دکھ کی کیفیت گزرتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بہت خوب۔ اور ویسے ہم آپ کو اسی ڈائریکشن کی طرف لانا چاہ رہے تھے، اور بہرحال بہت شکریہ کہ آپ نے خود ہی عاشور جب آپ محرم کے حوالے سے اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اب ہم اسی محرم الحرام کی اہمیت بحیثیت شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تو پلیز آپ ذرا بتائیے اس بارے میں حضور پاک سے۔ دیکھیں، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان مرد و زن میں سے ایسا ہو جو اسے ناواقف ہو، کما حق ہو۔ بالکل اپنی اپنی استطاع، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل میں ایک بہت بڑے عالم کی بات کوٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ بات ہمارے لیے نہایت مؤثر ہے، مفید ہے، اللہ کرے کہ مفید ہی ہو۔ وہ فرماتے ہیں، جو قوم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو بھول جائے وہ قوم کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس سے بڑی قربانی تاریخ میں شاید کیا بلکہ ہے ہی نہیں، اور یہ وہ قربانی ہے جس پر تاریخ خود بھی روئی ہے، اور یہ صحرا اگر اہل اسلام کے ہاں جاتا ہے تو شاید ہی کوئی مسلمانوں میں ہو جو اس تاریخ سے ناواقف ہو۔ پھر بھی اختصاراً میں اس کا خلاصتاً یہ عرض کرتا ہوں سعادت سمجھ کر، بالکل اپنا سبق دہرانے کی نیت سے۔ امامت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو ہم امامت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی امامت، جو ہماری مساجد میں پنجگانہ نماز کے لیے ہم امام صاحب کا تقرر کرتے ہیں یا اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ، بڑی امامت، جس میں مسلمانوں کے امورات، مسلمانوں کے معاملات، جسے ہم خلافت و امارت کے حساب سے جانتے ہیں۔ کوئی بندہ دنیا کا ایسا نہیں ہے پورے کرۂ ارض پر، پوری گلوب پہ، جو یہ پسند کرے کہ چھوٹی امامت میں میرا امام فاسق ہو۔ کوئی پسند، کوئی زندہ ضمیر انسان اس چیز کا گوارا نہیں کرے گا کہ میں پنجگانہ نماز پڑھتے سمے جس کی پیچھے میری اقتدا ہو رہی ہے یہ فاجر ہے، اس کے اخلاق سے ہی نہیں، اس کے کردار سے ہی نہیں، یہ کردار کا ستھرا نہیں ہے، کوئی اس کو پسند نہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے طبعی طور پر کہ میری امامت وہ شخص کرے جو پاک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کے اخلاق بلند ہو، جس کا کردار مضبوط ہو، جس کا ایمان قوت میں ہو۔ ہر بندہ اسی چیز کی چاہت میں رکھتا ہے۔ اور امامت کبریٰ کا تو کہنا ہی کیا، مسلمانوں کے جو خلافت ہیں، معاملات ہیں، اس معاملے میں تو کہنا ہی کیا، وہ امام تو ہونا ہی چاہیے پاک اور متقی۔ وہ تو ہے، شرعی نظر میں وہ نماز پڑھانے کے اہل ہیں، وہ نکاح پڑھانے کے اہل ہیں، بلکہ دنیا میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کا کوئی ولی نہیں، ولی کا مطلب جب اس کی شادی ہو تو اس کی طرف سے وہ اس کا اختیار نہیں دے سکتا، باپ نہیں، دادا نہیں، بھائی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو شرعی نقطۂ نظر کے مطابق یہ امام اس کی ولایت کا حق بھی رکھتا ہے۔ اب اس کے کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کے عقائد کیسے ہونے چاہیے، مختصراً یہ ہے سارے کربلا واقعہ کے پس منظر کا خلاصہ۔ امام حسین نے دیکھا جس شخص کی بیعت کے لیے اور جس کی اقتدا کے لیے مجھے دعوت دی جا رہی ہے وہ ان اصولوں پر نہیں اتر رہا ہے، وہ اس منہج کا، اس معیار کے نہیں ہے، ان سے میرے نانے کے لائے ہوئے دین کے اصول ٹوٹے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے اپنی جان، اپنے جانثاران، اپنے اہل بیت، اپنے آل کی جان دینا گوارا کیا، لیکن اپنے نانے کے لائے ہوئے یا سجائے ہوئے باغ کی کسی ٹہنی پر آنچ آئے اسے گوارا نہ کیا۔ یہ وہ ایک نقطہ ہے جس کو اگر ہم بحیثیت یا بطور سکیل لے کر، بطور پروانہ لے کر اپنی زندگیوں کو جانچیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین کی شہادت جتنی کہیں، حضرت حسین کی پوری واقعی شہادت کا ایک ایک پہلو وہ ایک طویل موضوع ہے، باعث فخر، اور آج تک ذاکرین حضرات، علماء حضرات، واعظ حضرات اس سمندر سے سعادت کے طور پر چلو پر پانی بھر لیتے ہیں، لیکن حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ عام شہید کے متعلق قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ تم تو سمجھ ہی، تمہیں شعور ہی نہیں ہے اتنا ان کی زندگی کیا ہے، ان کے مرتبے کیا ہیں۔ تو امام حسین تو سید الشہداء ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس سبق سے کتنا سبق لے پائے۔ بالکل، ہمیں کیا اس واقع کربلا کا جو پس منظر ہے کیوں ضرورت آن پڑی حضرت کو؟ حضرت تو مدینے میں تھے، حضرت کے لیے تو مکہ میں حضرت کے ساتھی نے، محب اہل بیت نے کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ فرماتے چلیں۔ حضرات تو وہ تھے کہ جن کا فیصلہ
مجھے ایک واقعہ یاد آیا بہت ہی. سیدنا عمر کا دور ہے اور حضرت عمر کے ایک فرزند ہیں عبداللہ بن عمر. احادیث میں اکثر ان کا نام روایت کے طور پر آتا ہے. بچے تھے یعنی چھوٹی عمر تھی اور حضرات حسنین کی بھی چھوٹی عمر تھی. اچھا. اور بچہ ایک حدیث کے مطابق، یہ میری بات نہیں ہے، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ بچہ ہوتا ہے خواہ وقت کے نبی کا ہو. یعنی وہ بچپنا، اسے بچپنے کی حرکتیں اور وہ مرتبہ ہوتا ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال بچہ ہوتا ہے. امت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام شافعی. وہ دورہ حدیث دینے لگے تھے 15 سال کی عمر میں، اور حدیث پڑھانی، قرآن پاک کی تعلیم دینی، قرات کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا احادیث پڑھانا مسئلہ ہوتا ہے. 15 سال کی عمر میں دورہ حدیث میں علماء یہ ہوتے ہیں طلبہ بڑے بڑے پڑھے لکھے. 15 سال کی عمر میں مکھی آ گئی، حضرت نے اس کو مار دی. تو جتنے سامعین تھے وہاں پہ، آڈینس جو طلبہ تھے، تو انہوں نے سوالیہ نگاہ سے حضرت کو دیکھا کہ آپ نے ایک معصوم جان لی، کیونکہ مکھی ان جانوروں میں نہیں ہے جن کی مارنے کی اجازت ہے. تو حضرت سمجھ گئے کہ مجھ سے چوک ہو گئی. حضرت نے فوراً یہ حدیث کوٹ کی کہ اللہ کے نبی فرما گئے ہیں بچہ بچہ ہوتا ہے، میری کم سنی کی وجہ سے یہ حرکت ہوئی، اسے نظر انداز کی. تو بچے تھے، کھیل رہے تھے، کھیل کود میں کچھ تو میں ہو گئی. تو حضرت عبداللہ بن عمر دوڑتے آئے. اچھا یہ دور بھی وہ ہے جب حضرت عمر خلافت پہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، بے تاج بادشاہ، اور دوڑ کے آ کے کہنے لگے ابا آج تو فیصلہ ہو کر رہے گا. حضرت فرمایا کیا بات ہے، کیا فیصلہ ہو کر رہے گا؟ کہا جی یہ مجھے آج ایک نے برا لفظ کہا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حضرت عمر کا فیصلہ، سب ڈرتے تھے، شیطان بھی بھاگتا. کہا ہوا کیا؟ کہا یہ حسنین یہ مجھ سے لڑ پڑے، اور لڑتے لڑتے پتہ ہے ابا انہوں نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا ہم سے لڑتے ہو؟ یہ ہمت تمہاری، تمہارا باپ ہمارے نانے کا نوکر رہا ہے. یہ جملہ جب حضرت عمر نے سنا فوراً تھم گئے اور بیٹھ کے سکوت طاری ہو گیا، اور فرمایا بیٹا یہ پرچی لو اور ان شہزادوں سے کہو جو تم نے کہا ہے اسے لکھ کر دے دو. جب میں مروں گا اس پرچی کو میری قبر میں ڈال دیجئے گا. قیامت کے دن میں اپنے آقا سے کہوں گا آقا آپ کے نواسوں نے مجھے اپنا نوکر تسلیم کر لیا ہے. بڑا ہی سبق آموز بات ہے. بات چیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے مزید، اور اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ہم جسارت کریں گے کہ آگے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے پھر مزید ہم بات کر سکیں. لیکن فی الحال ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے. ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روٹ دیا ہے، ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری، رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814 021 991. یاد رہے وادی میں پہلی بار وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار، منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ JNK میں. آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، اور آج ہم واقع کربلا اور شہادت سیدنا حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ بات چیت جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے اور اس سے ایک اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. آفٹر 34 years 8th Muharram procession taken out in Srinagar. It was peaceful. We had made extraordinary security arrangements. ADGP Kashmir. Respect sentiments of a Shia community, Lieutenant Governor Sinha. Or mourners use traditional Guru Bazar Dalgate route to take out the procession. Jikra.
جی میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اخبار میں زوجلہ ٹنل کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. زوجلہ ٹنل حقیقت بننے کے راستے پر دسمبر 2030 تک مکمل ہو جائے گی. 4 گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے ہوگا. حکام جی اردو روزنامہ میرے پاس اور اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر بانڈی پورہ اور بارامولہ میں منشیات اور سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد پر PSA عائد کرنے کے ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی امرناتھ یاترا کے حوالے سے شائع ہوئی ہے. 3000 سے زیادہ یاتریوں کا 25واں جتھا جموں سے روانہ. اب تک 3.5 لاکھ یاتریوں نے درشن کیے. جی میرے پاس بھی مقامی اردو روزنامہ ہے اور یہ خبر سنیے گا. تارسر مارسر جھیلوں کا بیس کیمپ اور برزہ درختوں کا گھر مہاراجہ ہری سنگھ کی سیر و تفریح کی جگہ سرکار کی نظروں سے اوجھل. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس سے بھی 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر چیف سیکرٹری ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ایڈریسز نیو بیچ آف اسٹوڈنٹس ایٹ بڈگام کیمپس. اور اسی اخبار سے وی دا پیپل کے عنوان کے تحت ایک خبر شائع ہوئی ہے. ہائک ان مین اینیمل کانفلکٹ وارنٹس افیکٹو مینجمنٹ اسٹریٹجیز ٹو انشور سیفٹی ٹو ہیومنز اینڈ ٹو کنزرو وائلڈ لائف ان جموں اینڈ کشمیر. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس اخبار سے یہ خبر سنیے گا. محرم کے حوالے سے ہی ہے. سیکٹیرین ہارمونی آن ڈسپلے ریزیڈنٹس پولیس سرو ریفریشمنٹس ٹو مارنرز. جی آخری اردو روزنامہ میرے پاس اور اس سے بھی 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر وادی کے اسکولوں میں طلباء کے جسمانی سزا پر پابندی عائد. قصوروار ٹیچر کو 10 سال کی قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. اور اسی اخبار سے آخری سرخی لیفٹیننٹ گورنر نے سری نگر میں صوفیزم کی قومی کنوکیشن میں شرکت کی. گورنر کیرلا نے صدارت کی. جموں کشمیر رشیوں اور صوفیوں کی سرزمین ہے جو تمام روحانی اور مذہبی سلسلوں کا احترام کرتی ہے. منوج سنہا. جی آخری روزنامہ میرے پاس بھی بچا ہے. یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور سپورٹس پیج سے یہ خبر شائع ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. آئرلینڈ سیلز پلیس فار ICC T20 ورلڈ کپ 2024. اور بات چیت کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے اس پروگرام میں مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب. محرم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہم نے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کی چونکہ عاشورہ کا دن لیکن اس سے ایک دن قبل یعنی آج کا دن 9 محرم اس قافلے پر آج کے دن پر کیا گزری کیا کیفیت تھی وہ ذرا بتائیں آج تفصیل. جس وقت یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی مسلسل کئی دنوں سے کہ جس میں انہوں نے یہ چاہا کہ باہمی طور پر ہو سکے انسان کو نفس نے شیطان نے بہکا دیا ہو. ان کے خطوط انہیں یاد دلائے ان کی دعوت انہیں یاد دلائے اور کوشش کر رہے تھے کہ کہیں جو لڑائی کا ہے وہ میدان نہ گرم ہو امن کے حساب سے سارا مسئلہ ہو. اور 3 وہ شرائط بھی ان کے سامنے رکھی گئی جو تاریخ نے اپنے سینوں میں رہتی دنیا تک موجود رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے جب انہیں لگا بالخصوص آج کے دن سے کہ اب انجام کیا ہونے جا رہا ہے جی ہر بچہ جان چکا تھا ہر فرد جان چکا تھا لیکن دوسری جانب سے جو ان کی استقامت تھی جو پہاڑ کی طرح اس مقابلے کے لیے تیار تھے. ظاہر ہے اس میں وہ بشارت بھی ہے جو آپ نے ابتدا میں سنائی خواب کے ذریعے آئی تھی لیکن اس میں وہ تربیت بھی ہے جو تربیت نگاہ نبوت کے زہر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اور ان اہل بیت نے جنہوں نے حضرت حسین کے زیر وہ تربیت پائی تھی. آج اس کا امتحان تھا آج اس تربیت کا امتحان تھا کہ حالات کے سامنے ڈٹے جاتے ہیں صبر کا سہارا لیتے ہیں اور کیا اللہ کے دامن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ ایک بہت میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اس کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے درس حیات ہے. بالکل اب دیکھیں یہ وہ دن تھا جس دن پوری فضا بن چکی تھی اور وہ جان چکے تھے کہ انجام کیا ہے کیونکہ باطل جو تھا یا مقابل میں جو لوگ تھے وہ تو سنگ دل تھے اور وہ ایک عزم لے کر آئے ہوئے تھے اور وہ ڈٹ گئے تھے. ان کی آنکھوں سے وہ چیز عیاں تھی کیونکہ جب نو نہال کو نہیں بخشا گیا شیر خواروں کو نہیں بخشا گیا جبکہ اسی پیغمبر کے وہ دعوے دار ہیں جن کا فرمان تھا کہ عین میدان کارزار میں بھی نہ عورت پر ہاتھ اٹھے نہ بوڑھے پر ہاتھ اٹھے اور نہ معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھے.
جب 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہ بخشا گیا تو وہ تو جان چکے تھے کہ حالات کیا ہے. جب پانی بند کر دیا گیا تو وہ تو، حالانکہ یہ وہ قوم تھی جن کی تربیت اس حال میں کی گئی تھی کہ ایک موقع پر پیاس کی شدت میں 4-5 تڑپ رہے ہیں اور پانی لانے والا پانی لاتا ہے تو پہلے کے پاس پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے رہنے دو، دوسرے کو پہنچاؤ. دوسرا کہتا ہے مجھے رہنے دے دو، تیسرے کو پہنچاؤ. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، واپس آ کر سوچتا ہے اس کو دوں، یہ بھی چلی، ایک بھی پانی کی گھونٹ نہیں پیتا ہے. لیکن انہی کے نام لینے والا شیطان اور نفس کے کیسے پجاری بن گئے کہ اسی خاندان کے خانوادوں کو وہ پیاسے رکھے ہوئے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں. لیکن اس موقع پر جو آپ کی استقامت اور آپ کے گھرانے کی جو استقامت تھی، اور بالخصوص خواتین کی طرف سے جو ہمت و استقامت تھی، علی اکبر نے جو الفاظ اور جو خطبہ سنایا، آپ کے جو جانثاران تھے انہوں نے جو آپ کے ساتھ اس وقت واویلا کیا اور اپنی وفاداری کو جو ثبوت دیا، اور خدا کی بندگی کا عین اس موقع پر بھی مظاہرہ کیا. بالکل. جبکہ اگر وہ عذر کرتے بھی شاید وہ عذر قبول ہوتا. یہ وہی بات ہے کہ دیکھا جائے کہ ایسے موقع پر بھی حضرت حسین ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ میں خود بھی اللہ کے راہ میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں، میرے بچے بھی اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں، لیکن عین اس موقع پر نماز کا وقت ہوتا ہے تو تلوار کی سایوں میں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے ان کے لیے جو دعوے دار ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، پوری دنیا کے، وہ اپنے دعوے میں کتنے کھڑے ہیں، کتنے اترتے ہیں. مجھے نہیں لگتا جس کی نمازیں چھوٹتی ہو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میں حسین کا عاشق ہوں یا نبی کا عاشق ہوں. مجھے نہیں لگتا جس کے دن کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہو، جس کی معیشت جو وہ روزگار کماتا ہو اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہو اور وہ دعویٰ رکھتا ہو حسین کا، اور پھر وہ یہ غلط امید رکھتا ہو کہ میرا حشر حسین کے ساتھ ہوگا. نہیں، اس کا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہونا ہے اور شمر کے ساتھ ہونا ہے. اس کا حشر حسین کے ساتھ نہیں ہونا ہے. سب سے پہلی چیز جو اس دن سے بلکہ ان پورے دنوں سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے صبر. اور صبر ایک ایسی، اللہ پاک نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہمارے نبی فرما گئے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر حالات آئیں گے، ٹھیک ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ نے مشکلات میں پیدا کیا ہے. اب جو صبر کرے گا تو قیامت کے دن جب یہ مظلوم لوگ اور وہ مفلوق الحال لوگ جن پر دنیا کے اندر حالات آئے اور انہوں نے صبر کیا، جب ان پر اللہ کے انعامات کی خاص برسات ہوگی تو دوسرے لوگ رشک کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، ہم نے صبر کیا ہوتا، آج ہمیں بھی یہ انعام ملے گا. اور سورہ بقرہ میں کیا خوب فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تم پر آزمائشیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اب اپنی ایمان اور لیول کے اعتبار سے آئیں گی. ظاہر ہے حضرت حسین پر جو امتحان تھا ہم پر نہیں آ سکتا، لیکن کچھ حال میں ضرور آئے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے پہلو سے، بھوک کے پہلو سے، صحت کے پہلو سے، پھل سے مراد اولاد بھی ہے، بالکل مفسرین اولاد کے پہلو سے، ہر تو وبشر الصابرین، صبر سے کام لیجئے گا. اور اگر آپ صبر سے کام لیں گے کیا ہوگا، اولئک علیہم صلوات من ربہم. آج تک ہم سنتے آئے کہ اللہ اپنے انبیاء پر درود بھیجتا ہے، تو یہاں اللہ فرماتا ہے جو مصیبت میں صبر کرے میں اس پر بھی اپنا درود بھیجتا ہوں، اس پر بھی میری رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. بہرحال اس پورے واقعے کربلا میں بالخصوص شہادت حسین اور بالعموم جتنی جانثاران کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو قافلے پر حال احوال گزرے ہیں جب تک وہ قافلہ مدینے تک لوٹا ہے وہ تو بیان کیا نہیں جا سکتا. وہ زبان اور وہ جسارت اور وہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ کائنات کے سردار کو لے کر آئے تھے اور یہاں سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اور کیا کیا حالات ان پر گزرے، اور کیسے دمشق پہنچے اور کیسے پھر جا کر مدینہ وہ قافلہ لوٹا. وہ قافلہ جب وہاں سے نکلا تو روضے رسول سے رخصت ہو کر نکلا، تو جب واپس اس گنبد خضرا کے سائے سے گزرا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. کتابوں نے، مورخین نے، علماء نے اللہ ان پر سلامتی نازل فرمائے، پورے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرکت کو محفوظ کر کے رکھا ہے. وہ حضرت زینب کا واویلا کیا ہوا ہوگا، اور عرش کا رنگ اس وقت کیا ہوگا، اور آسمان کی دنیا اس وقت کیا منظر دیکھ چکی ہوگی. لیکن بات یہ ہے پھر کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے پس منظر کیا سبب تھا اور ہم اس کے مطابق کتنے صحیح ہیں اور کتنے نہیں. کہ ہماری زندگی ان اصولوں پر گزر رہی ہے.
وہی ہے کربلا کو سمجھنے والا اور اس کا کچھ حد تک حق ادا کرنے والا، جس کی زندگی حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے گی، جن کی نشست و برخاست، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے معاملات، جن کے اخلاق، جو اس بات کو سمجھے کہ حضرت نے اپنی جان دینا یہ گوارا کیا، لیکن نانے کا لایا ہوا کوئی اصول ٹوٹے یہ گوارا نہیں ہوا، تو جو خود ان اصولوں کو توڑ رہا ہو اور دنوں رات شب و روز توڑ رہا ہو، خوشی اور غم کے محفلوں میں توڑ رہا ہو، اسے خود سوچنا ہوگا اس کا حشر کن کے ساتھ ہو. بہت یقیناً شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور بھی مختلف جو تاریخ کربلا کے کوشیں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن فی الحال ناظرین محترم منقبت حسین علیہ الصلوۃ والسلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. لجے فراقی چانس زون چشمن لجے فراقی چانس خون زخمن گوم جاری یا حسین یا حسین یا حسین یا خون زخمن گوم جاری یا حسین یا حسین یا حسین یا چند شہادت مذہب اسلام سے چند شہادت مذہب اسلام سے تا قیامت آب یاری یا حسین تا قیامت آب یاری یا یا حسین یا حسین یا حسین سرد تو اسید خبر در کربلا سرد تو اسید خبر در کربلا نظر گئی بڑ دینداری یا حسین نظر گئی بڑ دینداری یا حسین
या हुसैन या हुसैन सर बुलंद बे शक शहीदे करबला सर बुलंद बे शक शहीदे करबला फज इस्लामुक छुजरी या हुसैन फज इस्लामुक छुजरी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन जान बजी पैठ फिदा जान बाज छुई जान बजी पैठ फिदा जान बाज छुई मरहबा अत जान सरी या हुसैन मरहबा अत जान सरी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन जून चश्मन लजे फेरा कई चानस या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में, और मनकबत हुसैन अलैहिस्सलाम पेश किया आमिर सुहेल ने। हम सबको इसकी सआदत हासिल हुई। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना एजाजुल हक नक्शबंदी साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, और आज हम वाक़े करबला और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने वाक़े करबला के हवाले से मुख्तसरन ही सही रोशनी डाली, और ज़ाहिर सी बात है इस वाक़े में सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत का ज़िक्र आया वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम इमामत हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत थी, की जो ज़ात थी, आप उस पर भी ज़रा सा रोशनी डालें। बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। मैं उन हस्ती की क्या तारीफ़ करूं, क्या उनकी शख्सियत पर बात करूं जिनके मुतल्लिक़ आका नामदार फरमा चुके हैं, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। आपकी शान में मुझे लगता है काफ़ी है कि आप नवासा रसूल हैं। आपकी फजीलत के लिए काफ़ी है कि आपकी तहनीक सबसे पहले जो की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज़ान दी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाम रखा तो मोहम्मद रसूल। ताकि एक अजीब वाक़या हुआ जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ले आई इन्हें, तो आपने फरमाया क्या बच्चा हुआ है, काजी लड़का हुआ है, क्या नाम रखा? उन्होंने
نے کہا جو میں نے نام رکھا ان کا دلیر، آپ نے فرمایا ان کا نام حسین ہے. اور حسن رضی اللہ عنہ کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا. اس وقت بھی حضرت فاطمہ پہلے نام رکھ چکی تھی، آپ نے فرمایا اس کا نام حسن ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام عطا کیا. میں ان ہستی کی کیا فضیلت بیان کروں. آپ سونگتے تھے حضرت حسین کو، دونوں حسنین کو ایسے سونگ کے، یہ محبت کی انتہا، سونگ کے کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو ان سے آ رہی. اور ایک بار تو حد یہ ہوئی کہ ایک صحابی کہتے میں نے دیکھا آپ نے 2 ننھے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑے اور ان کو اپنے قدموں پر ان کے قدم رکھے اور کہا ننھی جان اوپر چڑھ. اور اس نے اپنی حضرت حسین نے پھر اپنے قدم تھوڑے اوپر لے کر ننھی جان اور اوپر چڑھ. حضرت حسین کے مبارک قدم اور اوپر آئے، ننھی جان اوپر چڑھ. چڑھتے چڑھتے ان کے قدم آپ کے سینے پر آئے. پھر آپ نے کہا اپنے منہ کو کھول. انہوں نے منہ کھولا اور آپ نے ان کے منہ کے اندر بوسہ لیا، سر سے لے کر پورے جسم مبارک پر جہاں حضور کا بوسہ ہوا ہو. اس حسین کی کیا ہم فضیلت بیان کریں. ہو بہو جب صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کی یاد آ جاتی تھی اور نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو ہم حسین کو دیکھتے تھے، ہم حسن کو دیکھتے تھے. اور یہ مشابہت صرف صورت میں نہیں تھی، یہ اخلاق میں تھی، یہ روحانیت میں تھی، یہ کردار میں تھی، یہ اٹھنے اور بیٹھنے میں تھی، یہ وضاقتہ میں تھی. پورا جب ہمیں نبی یاد آتا تھا ان کی گفتار، ان کی کردار، تو ہم حسین کو دیکھا کرتے تھے. ہم ان کی کیا فضیلت بیان کریں کہ ایک صحابی داخل ہوئے اور دیکھا کہ آپ یوں 4 زانو ہو کر کمرے میں ہیں اور حضرت حسین کو سواری دے رہے ہیں. اور کہنے والے نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کیا خوب سواری تمہاری. آپ نے فرمایا صرف سواری نہیں، سوار بھی عالی شان، سوار بھی عالی شان. اپنی ریدا مبارک کے اندر لے کر فرمایا اللہ میں ان سے راضی، تو ان سے راضی ہو جا. پھر جو ان سے راضی تو ان سے بھی راضی ہو جا. اللہ چاہے کہ اس دعا میں ہمارا بھی حصہ ہو، جو ان سے راضی تو ان سے بھی راضی ہو جا. بات یہ ہے کہ ان کی فضیلت اس دنیا کے اندر نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں. اللہ چاہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی رفاقت اور معیت میں جنت میں جائیں اور پھر اپنے سردار کو وہاں دیکھیں، وہاں کیا اللہ تعالیٰ انہیں نوازے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے مولانا صاحب کہ کیسے ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم ان کی فضیلت کے بارے میں بولے. بہرحال ہمارے پاس چند منٹ ہے اور ہم پروگرام کے اختتام میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ جو یہ واقعہ کربلا ہے اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہر کسی مسلمان، ہر کسی اہل اسلام کو، وہ کیا ملتا ہے اس پر ذرا سا تھوڑی. دیکھیں یہ مقدس خون جو بہا ہے یہ دین اسلام کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس میں کوئی دراڑ نہ آئے، اس کا کوئی اصول نہ ٹوٹے، اس لیے حضرت حسین نے بہا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں سب سے پہلے اپنی 6 فٹ باڈی سے کہ ہم سے کوئی اصول نہ ٹوٹنے پائے، اور اپنے ان بڑوں کی قربانیوں کو گاہے گاہے وقتاً فوقتاً یاد رکھ کر اپنی زندگی اس راہ پر گامزن کریں. ہم قربانیوں پہ پلے ہوئے لوگ ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بہت خوب پورے سمندر کو کوزے میں بھرا ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. یہ شاہی یہ واہی نہیں تھی. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین اور ابتدا اسماعیل. ہمارا سال شروع بھی ہوتا ہے قربانی سے جہاں حضرت حسین کی قربانی، ہمارا سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی پر ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو اسماعیل کی قربانی. ان بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. اب ہم سے ان قربانیوں کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے. اس باغ کی آبیاری وہ کر چکے ہیں، صرف پھل کھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہم اس سے جڑے تو رہے. لیکن کیا حماقت ہے کہ ایسا حسین ماضی اور ایسے حسین نسبتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، پھر ہم اس کو بھول کر اپنی زندگی کی گاڑی کو کسی اور سمت لے چلیں تو یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوگی. بالکل. بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف آور ہوئے اور اس کے بعد واقعہ کربلا، فضیلت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے روشنی ڈالی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو ضرور پھر سے پروگرام میں دعوت دیں گے. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کرو یہ دعا یہ منگ کہ أزکِس پروگرامس مز کیٛاہ اَسہِ وُنیُک تام بوٗز تَتھ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ سٲری عمل کَرٕنۍ، تِکیٛازِ تَتھ چھُ تیٚلی کانٛہہ فٲیدٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرو. یِتھ کٔنۍ زَن پروگرام کِس آغازسٕے منٛز عرض کوٚر کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام یِم ٲسۍ تَتھ سچٲیی یۄس زَن ٲس تَمِکۍ اکھ مثال، صبرٕچ مثال ٲسۍ، شہادتٕچ مثال ٲسۍ، تہٕ سُہ چھُ زِندٕ تھاوُن.
خیر أزکِس پروگرامس منٛز یُتُے انشاءاللہ پگہہ سپدو بیٚیہِ حٲضِر تُہُنٛد من پسنٛد پروگرام ہٮ۪تھ یتھ زن ناو چھُ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے